अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन के रंगारंग मेले इस वक्त जारी हैं लाहौर और कराची में। आपको पता है सेकंड लेग स्टार्ट होनी है, जहां पर अगर हम लाहौर की अब तक इवेंट्स की बात करें तो बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हो चुकी हैं। चाहे कलर किट की बात करूं, चाहे अनफॉर्चुनेट कल आपको पता है एक सिनारी हुआ जो फ़खर जमान पे अब तक सारी एक बात चल रही है कि जो बॉल टेम्परिंग की बात करें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त तक अगर स्क्वाड कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा सवालात किंग्स मैन पे इस वक्त जरूर उठ रहे हैं। साथ ही साथ बात करें रावलपिंडी की, कराची किंग्स इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल आपको नजर आता है, 2 मैचेस जीतने में कामयाब हो चुके हैं। कल लाहौर कलंदर का जो मैच था कराची किंग्स के साथ वो ऑलमोस्ट एक वन साइडेड मैच तो इनिशियली लग रहा था कि शायद हो सकता है, लेकिन कराची ने जिस तरीके से कल फाइट शो की लाहौर कलंदर के खिलाफ, और लाहौर कलंदर की बहुत सी चीज़ों में स्टिल बात होती है क्या हारिस रऊफ आज भी लाहौर कलंदर की जो डिफेंडिंग, अगर हम चैंपियंस की बात करें तो जब आप लास्ट ओवर्स की बात करते हैं या डिफेंड करने की बड़े टोटल्स में, तो क्या हारिस रऊफ आज भी पहले नंबर पर मौजूद होते हैं, नहीं होते? उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के जो इनिशियल बाकी मैचेस की बात करें तो बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस आपको नजर आए। चाहे रावलपिंडी वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की मैच की बात करें कि एक हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट का जो टोटल था वो पेशावर ज़ल्मी कामयाब हुआ रावलपिंडी के खिलाफ स्कोर करने में, तो और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बहुत सी दो चीज़ों पे बात हो रही थी, खास करके जो फ़खर जमान की अनफॉर्चुनेट कल जो इंसिडेंट हुआ उसके साथ साथ हसन अली को भी आपको पता है एक फाइन जो सा वो दिया गया, हसीबुल्ला के साथ उनका थोड़ा सा बहस हुई थी मैच के अंदर। तो इन सब पे देखने की बात है कि आगे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर किस तरीके से अपना सारी चीज़ें लेके चलते हैं। और खास करके अपडेट भी लेना चाहूँगा अब्दुल मोइश शाह साहब से कि आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो क्राउड की अपडेट है वो क्या पॉजिटिव यहाँ पर हमें नजर आ रही है। सबको डिस्कस करने के लिए मुझे सुबह तीनों गेस्ट स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, अब्दुल मोइश शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया शाह जी आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपके टाइम का। इनके साथ साथ मैं ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम अवैस। इनके साथ साथ आपको मैं एक सरप्राइज भी देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के बल्कि थोड़ी देर के बाद ही, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि रावलपिंडी, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की दिल की धड़कनों की, रावलपिंडी की ऑनर जोन से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जूम कॉल पे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवैस ताहिर साहब स्पोर्ट्स 360 पे। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपके टाइम का। हसन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर द रावलपिंडी फ्रेंचाइज, क्योंकि जब पाकिस्तान सुपर लीग की बात होती है तो हमेशा हम बात करते हैं दिल की धड़कन। रावलपिंडी की टीम इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आ चुकी है। हाउस द विजन एंड हाउस द आपके एक्सपेक्टेशंस और खास करके इसके विजन को लेके? थैंक यू सो मच सर फॉर द इनवाइट। देखिए मेरे ख्याल से तो रावलपिंडी की टीम 10 साल लेट आई है पीएसएल में, और वो जो फैंस का पैशन है पिंडी के अराउंड, और पिंडी का जो क्रिकेटिंग कल्चर है वो पिंडी के अंदर बड़ा कोर में, उसके अंदर उसकी कल्चर में रचा बसा हुआ है। तो 10 साल लेट, बट क्या कहना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए, तो फाइनली पिंडी की टीम आ गई है। और पिंडी की टीम जिस तरह से आई है वो आप सबके सामने ही है कि उसके अराउंड एक बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन है, एक बहुत ज़्यादा उन लोगों ने एक हल्ला गुल्ला मचाया हुआ लीग के अंदर, एंड दैट इज व्हाट फ्रेंचाइज क्रिकेट इज अबाउट। फ्रेंचाइज क्रिकेट में थोड़ी इंटरटेनमेंट भी आपको चाहिए होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट भी चाहिए होती है, साथ ड्रामा भी चाहिए होता है। तो पिंडी की जो फ्रेंचाइज है वो माशाल्लाह सबका एक बड़ा बैलेंस कम्बिनेशन लेके आ चुकी हुई है माशाल्लाह उसके अंदर लीग के अंदर। बाकी जो जाहिर सी बात है कि पिंडी की टीम थोड़ी लेट एंट्री हुई है पीएसएल के अंदर, तो आपको पता ही है कि हमारे पास टाइम तो कम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से स्टिल अगर आप हमारी स्क्वाड को देखें तो एक अच्छी स्क्वाड खड़ी की गई है। बहुत ही कम टाइम के अंदर एक अच्छी स्क्वाड खड़ी की गई है, बड़ी बैलेंस स्क्वाड खड़ी की गई है। कुछ जाहिर है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ चुके हुए हैं सिंस द लीग स्टार्टेड। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो पाए उसके अंदर, वो आप लोगों के सामने ही है। हमारे एक बड़ा स्टार बॉलर जो था बेचारा अपना कंधा तोड़ बैठा है, सो वी आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट, बट अल्हम्दुलिल्लाह अदर देन दैट अगर आप देखें बहुत बैलेंस टीम है माशाल्लाह। आपको स्टार्ट में एक अच्छी आतिशबाजी नजर आती है, फायरवर्क स्टार्ट नजर आते हैं जहां से हमारी ओपनिंग और हमारा वो है। फिर मिडिल ऑर्डर में अभी आपको बहुत अच्छी हमारी एक एंकरिंग की नजर आती है। फिर अभी उस्मान ख्वाजा जो है वो भी कुछ दिनों में ज्वाइन कर लेंगे हमें। सो बैटिंग साइड पे वी आर माशाल्लाह वेरी मच सिक्योर्ड। अगर आप हमारी बॉलिंग को देखें तो आई थिंक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दैट पाकिस्तान हैज टू ऑफर वो हमारे बॉलिंग में अवेलेबल है। पेस अटैक जो है जाहिर सी बात है देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज, बट ओवरऑल हमारा जो पेस अटैक है वो आपके सामने है। बाकी बांग्लादेश से हमारे पास रिशाद भी मौजूद हैं, क्या वो बंदा लेगी है माशाल्लाह। सो बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने पिछले मैच के अंदर। और उसके अलावा कुछ यंग टैलेंट भी हमारे पास है, प्लस उसके अलावा जो है कि नेशनल T20 में जिस टैलेंट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था अब्दुल्ला फजल वगैरह, वो भी इसके अंदर मौजूद है, साथ भी है मौजूद है। सो आई थिंक ओवरऑल द टीम इज प्रीटी गुड।
ٹیم وائز آئی تھنک وی آر سارٹڈ انشاءاللہ. ابھی اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, اب ٹیم ماشاء اللہ جیل کر رہی ہے. ہمارے کوچز بھی پہنچ چکے ہیں, وہ پہلے میچ سے 1 یا 2 دن پہلے ہی پہنچے ہیں. سو ناؤ دے ہیو ٹائم ٹو میک شیور دیٹ the strategies that we have planned for they get implemented. So looking forward to the next match inshallah, but I think so far so good. ایسا بھی کیونکہ اٹس کوائٹ ٹو ارلی ان دا ٹورنامنٹ میں اگر اب بات کروں, کیونکہ کمبینیشنز آگے جا کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ٹورنامنٹ میں. آپ نے بھی زمان خان کی بات کی تھی, کیونکہ جب آپ کا پینل میں دیکھتا ہوں کوچنگ سٹاف کا, اٹس اے اسٹار اسٹڈڈ پینل. زمان خان کی کتنی زیادہ ایبسنس خاص کر کے پچھلے میچ کے اندر آپ کو محسوس ہوئی ہے؟ دیکھیے ایک تو وہ بندہ ہی بہت پیارا ہے, تو ہم تو ویسے اس کو بہت مس کیا ہے. سو بٹ ادر دین دیٹ ظاہر سی بات ہے, دیکھیے ہمارا ڈیتھ بالر جو ہے وہ زمان ہے. سو آخری اوور تو زمان نے کرانا ہوتا ہے ہمیشہ. سو نیچرلی ہم نے اس پارٹ کو مس کیا, پلس درمیان میں اس کے ادر دین دیٹ 3 اوور جو ہے, اگر آپ دیکھیں تو 12ویں 13ویں اوور تک جو ہے وی ور ان گڈ شیپ. اس کے بعد کچھ 2-3 اوور ذرا سلپ ہوئے جس کے اندر ہم لوگ ذرا زیادہ رن کھا گئے, تو نیچرلی وہ نہیں مینج ہو سکا ٹورڈز دا اینڈ آف دا. بٹ اٹ واز اے گڈ میچ, آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ میچ. پی ایس ایل ڈیزرو دیٹ کائنڈ آف اے میچ کہ جو آخری اوور تک جائے پھنسے ذرا, اور آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ بھائی میچ کس وقت کہاں تک چلا جائے. اور کرکٹ میں جس طرح ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی نو میٹر انٹل اٹس ڈن اٹس ناٹ ڈن. سو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا ہے کہ حالانکہ پہلی اننگس کے بعد جب میں آ کے بیٹھا تو میں نے کہا یار ماشاء اللہ دا ہائیسٹ اسکور ہوا ہے اس سیزن کا. سو وی ور لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ, بٹ ظاہر ہے چیزیں اس طرح نہیں پین آؤٹ. بٹ الحمد للہ آئی تھنک دیٹ آئی ایم اسٹل ویری مچ ہیپی ود دا بوائز. جو چیز ہم دیکھنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور جہاں ہماری کمی پیشی ہے اس کو انشاءاللہ ہم پورا کر لیں گے. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ زمان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے ہمیں. احسن بھائی, سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سوال جو سا وہ کراؤڈ کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم پنڈی کی بات کرتے ہیں اٹس اے ڈارلنگ آف دا کراؤڈ. جس سے بات کرو وہ کہتا ہے پنڈی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے. جب تک پنڈی ٹیم, آپ کو پتہ ہے پاکستان سپر لیگ کے اندر بات ہو رہی تھی کہ واپس آئے گی, تو جب فین انگیجمنٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں, آئی نو کہ کراؤڈ ہے نہیں گراؤنڈ کے اندر, کیا آپ کے ٹیکٹکس ہیں, کیا ہو رہا ہے فین کو انگیج کرنے کے لیے؟ اچھا جی, فینس کی جو کمی ہے وہ تو بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے. چھکا بھی لگ جاتا ہے, چوکا بھی لگ جاتا ہے, اور ایک خاموشی ہوتی ہے اسٹینڈز میں. سو نیچرل سی بات ہے کہ ایون کہ اس انرجی میں پلیئرز بھی اپنے اس انرجی کو ڈرائیو کرتے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے میچ کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. جس طرح ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہوم گراؤنڈ کا آپ کا کراؤڈ ہے وہ آپ کو 12th مین ہونا تھا, اور پنڈی کا جو کراؤڈ ہے وہ جتنے پیشن سے اور جتنے انرجی کے ساتھ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں, تقریباً ہم ایون دوسری ٹیموں کے میچ میں ہاؤس فل ہوتا ہے. تو امیجن انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے کیا کرنا تھا, اور ایک جشن کا سامان ہونا تھا پنڈی میں, وہ نہیں ہو سکا. بٹ ظاہر سی بات ہے ہم اس کو بہت زیادہ اس چیز کو مس کر رہے ہیں. بٹ انشاءاللہ جی ہماری دعائیں, ہم نے فین سے بھی کہا ہے کہ جی دعا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیبل کیا کہ ہم سیمی فائنل یا انشاءاللہ فائنل تک پہنچے اور ہم جیتیں لیگ کو, تو جی پنڈی میں ایک بہت بڑی وکٹری پریڈ کریں گے اور انشاءاللہ جشن کریں گے. تو دعا ہے, محنت ہے, باقی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ اب دیکھیں کہ کوئی اتنے آسان ڈیسیجنز نہیں ہوتے. وہی بات کہتے ہیں کہ کچھ فیصلے جو ہے دل پہ پتھر رکھ کے کیے جاتے ہیں. کراؤڈ کا فیصلہ دل پہ پہاڑ رکھ کے کیا گیا تھا, اور مگر اس وقت وہ کیا کہنا چاہیے نیڈ آف دا آر بھی ہے کافی حد تک. جو آسٹیرٹی کے میئرس چل رہے ہیں, جو انرجی کرائسس چل رہا ہے, جو میکرو اکنامک سچویشن بن رہی ہے, اس کے اندر پی ایس ایل بینگ دا اونلی برانڈ آؤٹ آف پاکستان جو لوکلی اور گلوبلی سیلیبریٹ ہوتا ہے, اٹ ہیز اے رسپانسبلٹی ایز ویل. سو اب پنڈی ایز اے فرنچائز ہم بہت انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پنڈی کے اندر ہم بہت زیادہ ایکٹیویشنز کریں. ہم لوگوں نے ابھی بالکل پی ایس ایل کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک نائٹ ٹورنامنٹ بھی کروایا تھا ولی نے, جو ایوب پارک کے اندر پنڈی کے اندر ہوا تھا, اور ماشاءاللہ 4-5 ہزار بند اس ٹورنامنٹ کو دیکھنے آیا ہوا تھا. رمضان کے اندر ٹیپ بال کا ٹورنامنٹ تھا, اور ہم لوگوں نے وہاں نا پنڈی کے تمام اسمال بزنس کو بھی بلایا تھا کہ بھائی آپ لوگ وہاں کے لیمن سوڈا بھی لگائیں, آپ مامو برگر بھی لگائیں, باربیکیو بھی کریں. تو اٹ واز اے فیملی فیسٹیول, بہت مزہ آیا تھا, بہت ہی مزہ آیا تھا. سو وی آر ہوپنگ انشاءاللہ کہ ایسے میں سوری آپ کو اپنا بیچ میں, اگر ہم بات کریں تھوڑا سا, کیونکہ یہ تو ہے ایک پوائنٹ جب ہم پنڈی کی بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی پورا ایک ہوم ورک ہے. میں نے کہا اسٹارٹ اسٹارٹڈ پینل آپ کے پاس موجود ہے. جب ہم بات کرتے ہیں خاص کر کے پنڈی ٹیم اور پاکستان سپر لیگ ہی کیوں, کیونکہ بہت سے ایسے سپورٹس سے آپ کی جرنی کیسے یہاں پر سٹارٹ ہوئی, کیا خیال ہے کہ یار پنڈی کی ٹیم خریدنی چاہیے؟ اور دوسرے اینڈ پہ جب ہم پلیئر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ 1-2 فرنچائزز ایسی ہیں جو کہ 12 مہینے آپ کو پتا رائٹ دا کارنر پلیئر ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہیں, اس کے بارے میں کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ اچھا جی, سب سے پہلے میں پلیئر ڈیولپمنٹ بات کر لیتا ہوں کیونکہ وہ ذرا بڑا زیادہ کرٹیکل پوائنٹ ہے. آئی تھنک لاہور قلندرز نے ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا پاکستان کو دیا ہے ٹیلنٹ پول. اور پنڈی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی ہم نے اناؤنس کیا, آپ نے وہ بالکل جس طرح بات کی کہ بڑا اسٹار اسٹارٹڈ مینجمنٹ ہم لے کے آئے ہیں, تو راشد بھائی کو ہم نے وہ ذمہ داری سونپی ہے کہ راشد بھائی نے وہ کریئر پاتھ اور ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ راشد بھائی کی رسپانسبلٹی ہیں. اور انشاءاللہ ود ان دس ایئر آپ کو آئیڈیلی ود ان دا سیزن یا سیزن کے فوراً بعد ہماری ڈیولپمنٹ, کرکٹ ڈیولپمنٹ اور جو ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ
جو ہے اکیڈمیز وہ اناؤنس ہوتی ہے آپ کو نظر آئیں گی فوراً ہی انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے ود ان سیزن ہی ہو جائے. پنڈی میں اچھی بات ہے کہ پنڈی میں کرکٹنگ کا کلچر نیچرلی بہت زیادہ ہے تو اٹس ویری ایزی کہ اس کو آپ بلڈ اپ کر سکیں. تو انشاءاللہ وہ ہمارا ایک بڑا مین فوکس ہے. میری خواہش ایز این اونر یہ ہوگی کہ اگر ہم نے اس پوری اس کے ساتھ بھی پاکستان کی نیشنل ٹیم کو 2 یا 3 نئے فاسٹ بالرز یا پیس اٹیکس نہیں دیے پنڈی میں, پنڈی مشہور ہے میسجی پیس بالرز کے لیے, تو نہیں دیے تو پھر ایز این اونرز ہم فیل ہوئے ہوں گے. سو انشاءاللہ وی ول ٹرائی کہ ہم بہت جلدی پاکستان کو ایک ٹیلنٹ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور اس کو بڑا اسٹرکچرڈ پروفیشنل مینر میں وتھ کلیئر اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اتھارٹی ہم اس کو فوراً اناؤنس بھی کریں گے اور اسٹارٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ احسن طاہر کی بات اگر کریں تو پاکستان سپر لیگ کا خیال کیسے آپ کو ہے, راولپنڈی کی ٹیم کو پک کرنے کا خیال, وہ جو ایک جرنی ہے وہ سننا چاہتے ہیں لوگ. اچھا جی, میں ایک فیلڈ کرکٹر ہوں سو اس لیے وہ کرکٹ کا پیشن تو اس لیے بڑا وہ ظاہر ہے دل کے اندر ہوتا ہے. ہر بچہ جو ہوتا ہے ایک زمانے میں ضرور خواب دیکھتا ہے اس ملک کے اندر کہ بھائی کبھی نہ کبھی میں بھی بولر بنوں گا. سو میں بھی اس لاٹ کا پارٹ ہوں. سو نیچرلی اس لیے کرکٹ کے ساتھ ایک ایسوسیشن تو بہت پرانی ہے. اب ادر دین دیٹ کہ اگر آپ کو شاید پتا ہو کہ ولی پی ایس ایل کے ساتھ کوئی 2-3 سال سے منسلک ہے. پہلے بھی اس کے ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ رائٹس جو تھے وہ ولی کے پاس ہی تھے اور اس کے اندر ریکارڈ ویورشپ اچیو کی گئی تھی لاسٹ پچھلے 1-2 سال میں. ہمیں اس کے اندر ایک بڑی اچھی بزنس پروپوزیشن بھی نظر آتی ہے کیونکہ ہم ٹیم کو بھی ایز اے کانٹینٹ پراپرٹی ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک کانٹینٹ ہے اور اس کانٹینٹ نے لوکلی مونیٹائز بھی ہونا ہے اور گلوبلی مونیٹائز بھی ہونا ہے. تو ہماری وہی مینٹالٹی اس ٹیم کے بارے میں بھی ہے. جب ایک شوق بھی ہو اور پھر آپ کو بزنس اپرچونیٹی بھی نظر آ جائے تو دونوں چیزیں جب مل بیٹھیں تو انشاءاللہ وہ ایک اچھا کمبینیشن بنتا ہوتا ہے. تو وہی اسی ہم جرنی کو انشاءاللہ لے کے دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ کو پنڈی کی ٹیم کے اراؤنڈ بہت زیادہ کانٹینٹ نظر آئے گا, بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ نظر آئے گی, بہت زیادہ فین انگیجمنٹ نظر آئے گی کیونکہ اس کا بزنس ماڈل بھی اس لحاظ سے ہی الائنڈ ہے. احسن بھائی لاسٹلی راولپنڈی کی اور خاص کر کے پاکستان کی عوام آپ کو سن رہی ہے, ان کے لیے پیغام, فینس کے لیے کوئی پازیٹیو میسج دینا چاہیں. اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہم سپورٹس 360 کی ٹیم کی طرف سے, کیونکہ فرنچائزز کو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی مرچنڈائز ایٹ لیسٹ آپ کے ذاتی علاقے کے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ایزیلی فیزیبل وہ چیز ہو سکے. اچھا جی, پہلے میں سب سے پہلے مرچنڈائز سے بات کروں گا. میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے, آپ کو پتہ ہے یہ وقت جو ہے وہ بہت کم ملا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ایشوز بن گئے وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کیوں اس طرح ہوئی ہیں. بٹ ہمارا بالکل انشاءاللہ پلان یہ ہے کہ ہم بہت جلد پنڈی کے اندر ایک بہت بڑا مرچنڈائز اسٹور کھولیں گے اپنا. اور جس طرح آپ کو گلوبل کلبس کی بھی ریال میڈرڈ کے بارسا کے اپنے ایکسپیرینس سینٹرز نظر آتے ہیں کہ جہاں فینز اندر آتے ہیں ان سینٹرز کے اندر وہ پوری فرنچائز کو ایکسپیرینس کر پاتے ہیں, اس طرح میں ایک مرچنڈائز اسٹور بہت جلدی کھولیں گے پنڈی کے اندر ہی انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی تو اگلے کچھ ویکس کے اندر ہی ہم اس کی اوپننگ کر دیں گے پنڈی کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے آن لائن بھی جو ہے مرچنڈائز فوراً اویلیبل ہو جائے گا. تو جب تک پنڈیز کے رنگ کے اندر نظر نہیں آئے گا تو کوئی فائدہ تو اس چیز کا بالکل ہے نہیں. سو 100% اگری ود یور پوائنٹ. باقی جہاں تک فینس کا تعلق ہے دیکھیں ہم آپ لوگوں کو بہت مس کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے ہماری دعا کی بھی اپیل ہے. بٹ ایک چیز جو میرا ہمیشہ سے اسپورٹس کے معاملے میں میرا پرسپیکٹیو یہ رہا ہے, اگر آپ ایتھلیٹس کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک سرٹن لیول آف ہیلدی کمپیٹیٹیو انرجی ہوتی ہے, ایک سرٹن لیول آف ڈسپلن ہوتا ہے, ایک پرسونا ہوتا ہے. وہی ڈسپلن, وہی ہیلدی کمپیٹیٹیو انرجی اور وہی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جب ایک عام آدمی اپنی کسی بھی وے آف لائف میں امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کرے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ سائنٹسٹ ہے, تو ملک اور قوم بہت جلدی آگے ترقی کر سکتی ہے. سو اس لیے میری فین سے بھی اپیل یہ ہے کہ جی پہلے تو ایتھلیٹزم کی جو ٹریٹس اور پرسنالٹی وہ اپنے اندر ضرور لائیں, اس کو پڑھیں ضرور کہ ایک ایتھلیٹ بننا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت پینفل کام ہوتا ہے. تو وہ کس پین سے گزر کے وہ لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں, تو ضروری ہے کہ میں اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو ضرور لے کے چلیں. سیکنڈلی ایک چیز بڑی انپورٹنٹ یہ ہے کہ پی ایس ایل جو ہے وہ کسی ایک فرنچائز کی اونرشپ نہیں ہے, وہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے. اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس صرف ایک یہی لوکل برانڈ اور گلوبل برانڈ ہے. تو پی ایس ایل کو بالکل اپنے دل سے اور دماغ سے سپورٹ کریں, اس کے اندر امپرومنٹس کے لیے سجیشنز دیں اور اس کو سپورٹ کریں لوکل لیول پہ بھی گلوبل لیول پہ بھی, کیونکہ پی ایس ایل پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سافٹ امیج کا ایک ایسٹ ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہی سب فینس ہماری ریکویسٹ بھی ہے. بہت شکریہ احسن طاہر صاحب, آپ موجود تھے اسپورٹس 360 کے ساتھ, اینڈ آل دا بیسٹ ٹو دا ٹورنامنٹ. اور یہی ہوتی ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے ہر کوئی ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب بات کریں کرکٹ کی تو جیت پاکستان کی ہے. میں تو ان کی باتیں سنی اور مجھے اچھی لگا. ویری ویلکمنگ سائن فار دا پی ایس ایل کے پنڈیز راولپنڈی کی ایک ایسی ٹیم جس کے بیک پہ ایسے لوگ ہیں جن کو کرکٹ کا پیشن ہے, وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں پی ایس ایل. کچھ کمیاں تھیں پی ایس ایل میں, جس طرح انہوں نے مرچنڈائز کی بات کی, جس طرح انہوں نے لوکل ٹیلنٹ کو ہارنیس اور اس کو اسپاٹ کرنے کی بات کی, یا انہوں نے بات کی کہ
کس طرح ہم ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سیزن میں سے پہلے ہم کافی کچھ کریں. تو یہ بڑا اچھا میرا خیال ہے انہوں نے ایک جسچر دکھایا ہے اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں. دیکھیں یہ بالکل نومولود ہیں ایک طرح سے پی ایس ایل میں, نئے آئے ہیں, بالکل ان کا ایکسپیرینس وہ والا نہیں ہے جو باقی فرنچائز کا ایکسپیرینس ہے. ان کو بڑا کچھ ابھی دیکھنا ہے, سوچنا ہے. میں بھی ان کی جو میچ ان کا ہوا اس میں دیکھ رہا تھا. عبداللہ فاضل کو اب اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے عبداللہ فاضل, اس کو پورے میچ میں صرف 2 بال کھیلنے کو ملے. مطلب ہے یہ چیزیں اوور کم کرنی پڑیں گی. جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے جو وہ ہیں, یہ ٹاپ آرڈر کا بیٹسمین ہے, اس کو پانچویں چھٹے 7ویں نمبر پہ ان کو کھلا رہے ہیں اور 2 بالیں دی ہیں, 214 رنز راؤنڈ بنائے, تو وہ بھی پھر زلمی نے اوورٹیک کر لیا, میچ جیت لیا. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکلی خاص کر, یہ آپ کو پھر ہانٹ کرتی ہیں اور پھر آپ کو یہ پورا مطلب ہے کہ میچ کو جس طرح آپ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈومینیٹ آپ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے جو ٹیپ بال کے ایونٹ کی بات کی, اور انہوں نے جو آگے اپنی جو انرجی کو پورا اپنے مطلب ایک پنڈی کی ایک سسٹم کو, جو پنڈی کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنڈی کی جو ینگسٹر ہیں ان کو سپاٹ کرنے یا ان کے ساتھ مل کے کچھ آگے ان کو ڈیولپ کرنے کی بات کی. تو میرا خیال ہے بڑا اچھا ایک یہ ان کا ذہن ہے اور بڑا اچھا ان کا ایک ارادہ ہے. اور ہوپ فلی کہ یہ آگے اسلام آباد والی فرنچائز یہ نہیں ہوگی بلکہ یہ ڈیفرنٹ ہوگی, اور جو لوگ یہاں پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ وہ پنڈی کے ینگسٹر کو بھی لے کے چلیں گے اور ساتھ اسلام آباد کے ینگسٹر کو بھی لے کے چلیں گے. یہ پٹھوار کا پورا ایریا جو ہے یہ ایک طرح ان کی گریس پہ ہونا چاہیے, ان کی نظر ہونی چاہیے. جہاں سے کوئی ٹیلنٹ ملتا ہے, شروع میں ٹیلنٹ ملتا ہے, ٹین ایج میں ٹیلنٹ ملتا ہے, اس کو گروم کریں, اس کو لے کے آئیں, اس کو سپاٹ کریں, اس کو ٹرین کریں. تو یہ سروس ہے جو ایک میں کہتا ہوں فرنچائز جو اپنے علاقے کے لیے وہ دے سکتی ہے, جو کہ ساری ٹو سے میں اگین کبھی ہمیں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, جو اسلام آباد یونائٹڈ سے نہ ہوا, بہت سی فرنچائز اسلام آباد یونائٹڈ سے نہ ہوا, لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ راولپنڈی والے یہ کام کر کے دکھائیں گے. تھوڑا سا انہوں نے ابھی فین انگیجمنٹ کی بات کی. خرم بھائی, شاہ جی رائٹ آن دا پوائنٹ. اگر میں 1-2 فرنچائز کو اٹھا کے دیکھوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ بیک اینڈ پہ فین انگیجمنٹ پروگرام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جو کہ ہماری سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے یہاں پر لوکل سٹی کے اندر سٹورز اویلیبل ہوں, فین انگیجمنٹ ہو, پلیئرز کو انگیج کرنے کا ایک مورال ہو. تو آئی گیس کافی پازیٹیو ان کے میسیجز ہیں. نہیں بالکل بہت اچھی ماشاءاللہ ابھی ان کی میں نے باتیں سنی, بہت پازیٹیو سائنس آپ کو نظر آئے, اسپیشلی جس طرح سے انہوں نے پلیئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی, مرچنڈائز کے حوالے سے بات کی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ بے پناہ ٹیلنٹ ہے, خاص کر یہ جس طرح سے شاہ جی نے بھی کہا پوٹھوار ریجن میں آپ سراؤنڈنگس میں چلے جائیں, آپ اٹک سے سٹارٹ کریں, اٹک میں دیکھ لیں, آپ تلگنگ میں دیکھ لیں, چکوال میں دیکھ لیں, دیر آر پلینٹی آف ٹیلنٹڈ پلیئرس ہیں. دیکھیں ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی, اور جس طرح سے پنڈی کی ٹیم آئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ راشد لطیف صاحب کو انہوں نے ان کو ہیڈ بنایا ہے پلیئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو امید ہے کہ وہ بہت اچھا کام کریں گے اور جتنے بھی پوٹینشیل اور امپیکٹ پلیئرز جو ہیں اس کو سامنے لے کے آئیں گے. اور یہ دیکھیں صرف آپ نے لاہور قلندر کو دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان میں جا کے انہوں نے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کیے تھے, پھر اس کے علاوہ کراچی کنگس نے بھی ایک دفعہ کیا تھا. اس کے علاوہ ایکسکلوڈنگ دیز 2 ٹیمز کسی نے بھی پلیئر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کیا. زلمی بھی کچھ حد تک کر رہی ہے, زلمی نے بھی کیا ہے, ان کی فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی کیا, پر اس طرح سے آن اے لارج اسکیل نہیں کیا جس طرح سے لاہور قلندر نے کیا تھا. آپ لاہور قلندر کا اگر دیکھیں, ایف یو گو 3-4 سال پہلے پورے انہوں نے مظفر آباد سے سٹارٹ کیا تھا, پورے پاکستان میں گئے تھے. پھر کراچی کنگس کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے کراچی سٹارٹ کیا تھا, پورے انٹیریئر سے ان کو سکھر, لاڑکانہ, شور کوٹ, آپ کا دادو سب کو کور کر کے آئے تھے. تو دیکھیں کہ اچھا ان کے پاس سائن ہے کہ اب یہ جو ہے پنڈی کو جو ہے پوٹھوار ریجن کو پورا کور کریں. پنڈی ڈویژن بہت بڑا ڈویژن ہے اور یہاں پہ کافی سارے ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں جو آپ ان کو اجاگر کر سکتے ہیں. کاشف آپ خود ہی فرسٹ کلاس کھیلتے ہوئے ہیں, اسلام آباد کی طرف سے کھیلتے ہیں. جب میں پنڈی کی بات کروں, میں ٹاپ سٹیز کی اگر پاکستان میں بات کرتا ہوں, سیالکوٹ ہے, لاہور ہے, اس کے بعد اگر میں پنڈی کی بات کروں تو ہر گلی کے اندر آپ کو ایک ٹیلنٹ نظر آتا ہے, چاہے کرکٹ کی بات کریں چاہے کسی سپورٹس کی بات کریں. ایز اے فرسٹ کلاس کرکٹر انفارچونیٹ کچھ سینیریوز کے اندر کچھ سالوں میں دیکھوں راولپنڈی کا بہت بڑا ڈپ آیا کہ آپ ریجن کی ٹیم تھی, ون آف دا ٹاپسٹ ریجن ٹیم آپ کو نظر آتی تھی. یہ ٹیلنٹ ہنٹ اور خاص کر کے لیگ ٹیمز کی بات کروں, ان کا انرول ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس ٹیلنٹ کو آگے لے کے آنا جو کہ راولپنڈی ٹیم تھی کبھی. یہ جو ڈپ ہے وہ سیاسی ہے, بیکاز اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کی, جو ایسوسیشن ہے جو سٹی راولپنڈی کرکٹ ایسوسیشن ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے.
दूसरा बड़ा डेप अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड्स की बात है। एक अयूब पार्क रह गया मैं मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप अयूब पार्क को विजिट करें तो एक तरतीब से कोई 10-12 नेट्स आपको नजर आएंगे, वो 10-12 क्लब्स एंड दैट इज इट। बिकॉज उसके अलावा पहले रावलपिंडी जो स्टेडियम था वहाँ पे भी क्लब्स की रसाई थी, वो खेल लिया करते थे, वहाँ नहीं खेल पाते। KRLA ग्राउंड होता था, वो भी कुछ मसाइल या वजूहात की वजह से अवेलेबल नहीं होता रेगुलरली प्लेयर्स को, तो ग्राउंड्स नहीं रह गए। तो इसकी वजह से प्लेयर्स फिर इंतजार में कि मैच कब मिलेगा, अगर मैच नहीं खेलेंगे तो ऑफकोर्स प्लेयर्स डाइड आउट हो जाएंगे। सो ये कुछ मसाइल हैं। जहाँ तक इस फ्रेंचाइज की बात है तो मोस्ट प्रॉब्ली सबसे पहले इनको अपना सेंटर क्रिएट करने पड़ेगा जहाँ प्लेयर जा सके। अगर इस किसी भी फ्रेंचाइज के पास ग्राउंड मौजूद नहीं है या वो किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे प्लेयर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो वो फ्रेंचाइज डाइड आउट हो जाएगी, वो उसको फिर मौजूदगी उसकी नज़र ही नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं इनको एक्वायर करना है कोई ग्राउंड या कोई नया ग्राउंड बनाना है, नया सेटअप बनाना है, और उसके बाद फिर चल रहा है। उसके बाद देयर इज नो वे बैक कि आप पीछे मुड़ के देख सकें। बिकॉज इस खित्ते की अगर हम बात करें, शाह जी ने कहा पोठवार रीजन में, इस खित्ते की बात करूं तो बड़ा ही ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में को बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड जो है वो रहा है। एक अरसे तक तो इस्लामाबाद को फर्स्ट क्लास का स्टेटस ही नहीं मिल सका। इस्लामाबाद के 1-2 प्लेयर को रावलपिंडी से खेलना पड़ता था, तो न जाने कितने ही नाम हैं जो इस्लामाबाद से नहीं खेल सके, और फिर रावलपिंडी को वो स्टेटस नहीं मिल सका जो कराची, लाहौर, मुल्तान को बहुत पहले मिल गया था इन टर्म्स ऑफ प्लेयर रिकग्निशन नेशनल सेटअप में। तो वो भी हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन अब देखिए तो बड़ा अच्छा कैचअप किया है इस पूरे खित्ते ने, और यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स हमें नज़र आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो फ्रेंचाइज होगी इस पूरे खित्ते के उन प्लेयर्स पे बहुत मेहरबानी करेगी अगर अपना सेटअप क्रिएट करेगी। बिकॉज हम समझते हैं इस बात को कि थ्रू PSL और PSL की फ्रेंचाइज के जरिए से पाकिस्तान की टीम के दरवाजे को खटखटाना निस्बतन आसान है, एसोसिएशन से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक पाथवे बन सकता है इस खित्ते के यंगस्टर्स को प्रोफेशनल क्रिकेट तक लेके जाने के लिए। शाह जी, मैं बड़ी अच्छी बात काशिफ भाई ने की। मैं पिंडी पे तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन दो एक अपडेट्स आपसे लेना चाहूँगा। एक तो फैंस की कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि शायद कमिंग वीक के अंदर फैंस को अलाउ कर दिया जाएगा स्टेडियम्स में। सेकेंडली, अगर आप पूरे इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के टीम्स की बात करूँ, सबसे ज़्यादा हॉट बॉल के अंदर आपको किंग्समैन की टीम नज़र आती है, हो क्या रहा है उनके साथ? देखिए, पहले तो काशिफ की थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मुझे इस दफ़ा बड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि मैं पिंडी इस्लामाबाद की क्रिकेट के साथ अटैच हूँ ऑलमोस्ट 38-39 ईयर से। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि नेशनल T20 हुई है, नेशनल T20 ना उसमें पिंडी की टीम थी ना इस्लामाबाद की टीम थी। और मेरा ख्याल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था कि दोनों शहरों की टीम, कभी एक की होती थी, कभी नहीं, कभी दोनों की होती, ज़्यादातर तो दोनों की होती थी, लेकिन एक ना एक शहर की ज़रूर होती थी। और ये फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में नेशनल T20 में दोनों सिटीज़ में से कोई टीम भी मौजूद नहीं थी। तो ये बड़ा एक अलमिया है, बड़ा एक मैं कहता हूँ कि एक ऐसी बात है जो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या पिंडी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आगे क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं जो आजकल डायरेक्ट ही डील शायद करते हैं, उनके लिए लंबा फिक्री होना चाहिए। और उनको टैलेंट के एतबार से इस्लामाबाद पिंडी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा, काशिफ ने एक और बात की कि पहले पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के लिए पिंडी इस्लामाबाद से प्लेयर को जाना पड़ता था, बड़ा मुश्किल होता था। शायद मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, मुझे आज तक याद है कि 94 के करीब जब एक सिगरेट की कंपनी का एक टूर्नामेंट होता था वनडे, उसमें इरफान भट्टी हाईएस्ट विकेट टेकर होते थे। और मुझे आज तक याद है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, असीब हसन, उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया था। मैंने कहा जी, अगर आप एक हाईएस्ट विकेट टेकर को आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिलाएंगे तो कल कौन परफॉर्म करेगा। ये बड़ा एक हिस्ट्री है। और मेरा ख्याल है वो जो अर्ली 90s और मिड 90s में बड़ा मुश्किल होता था पिंडी और इस्लामाबाद के प्लेयर को जाके पाकिस्तान खेलना। और शोएब अख्तर को भी, जो इनको 93 में खेलना चाहिए था इंटरनेशनल क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट, वो 98 में जाके खेले। इस तरह की बड़े किस्से हैं और बड़ी बातें हैं। फिर आपने अभी बात की किंग्समैन की कि किंग्समैन की, मैंने फैंस का भी थोड़ा सा जी वो मेरा ख्याल है उनसे कोई मैं जो फील कर रहा था और मुझे देख रहा था, उनसे कोई जो उनका एक तरह से कम्बिनेशन है, वो कोई कम्बिनेशन इतना आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ। मतलब एक कम्बिनेशन, अब बॉलिंग को देख लेना, जब लबा इतनी बॉलिंग कर रहे हैं, हाँ जी, तो उनकी मैं कहता हूँ वो कैपेसिटी बॉलिंग में नज़र नहीं आती। वो कम्बिनेशन उनका सही तरह एडजस्ट नहीं हुआ जिस कम्बिनेशन का एक फ्रेंचाइज चाहिए होती है उसको। तो वो इसलिए मेरा ख्याल है ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो शायद उन्होंने ज़्यादा फोकस प्लेयर्स को लेना या इन्वेस्टमेंट शायद इर्द गिर्द करना, उसमें ज़्यादा फोकस कर दिया। प्लेयर की एबिलिटी और प्लेयर किस तरह आप परफॉर्म कर सकता है PSL के दौरान, वो शायद उनके जहन में नहीं रहा।
اب ایک آپ کا فاسٹ بالر میڈراس ان کو لگتا ہے کہ بڑا اچھی بالنگ وہ کر رہا ہے, باقی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ بالر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جو امپیکٹ کریٹ کرنے والا ہو, تو وہ پرابلم ان کو ہو رہا ہے. اور دوسرا دیکھیں آپ جب اتنی اچھی فرینچائز کو اتنا زبردست جس طرح وہ آئے تھے, جس طرح انہوں نے بڈ کی تھی, جس طرح وہ پہلی بڈ میں وہ سکسیسفل ہو گئے تھے, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی جو ٹیم ہوگی بڑی اسٹرانگ ہوگی اور بڑا اچھا کمبینیشن یہ اسٹیبلش کریں گے. کوئی کمیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اب دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو اوور کم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, کوئی اور اپنا جو بیک اپ ہے, بینچ اسٹرینتھ ہے, اس کو لا کے کوئی ایڈجسٹمنٹ زیادہ بہتر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, یہ دیکھنے والی بات. لیکن خرم اگر آپ تھوڑا سا ناٹ اگینسٹ, کیونکہ ابھی انیشیل سٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ ہے, لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے ایوریج کو بھی مینٹین کر کے رکھنا, آگے جا کے وہ ایشو آپ کو بنے گا. آپ بیلٹ لے کے آتے ہیں, آپ اپنے مسلز بھی دکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ون آف دی اسٹرانگسٹ ٹیم ہمارے پاس موجود ہے, لیکن شاید وہ بھول گئے تھے کہ ایم سی ایل نہیں ہے, یہ پاکستان سپر لیگ ہے. نہیں بالکل, جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, جس طرح سے انہوں نے بمبارٹمنٹ کی تھی اسپیشلی پی ایس ایل میں ٹیم آنے سے پہلے, اس سے پہلے انہوں نے ایک بمبارٹمنٹ کر دی تھی کہ گریڈ 2 میں بھی انہوں نے اپنی ٹیم اتاری تھی کنگس مین کے حوالے سے کہ ایک یو ایس اے سے ٹیم آئی ہے, تو وہ بھی انفارچونیٹ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا گریڈ 2 کے حوالے سے. اب آپ یہ دیکھیں اس کے خاص کر جو کنگس مین جو حیدرآباد کی ٹیم ہے, اس میں کمبینیشن میں دیکھا جائے تو زیادہ تر ان کے وہی پلیئرس ہیں جو ان کے آلریڈی کھیل رہے ہیں یو ایس اے کے اندر. تو آپ کا سعد ہو گیا, آپ کے حماد اعظم ہو گئے, یہ سارے پلیئر ہیں جو ان کے ساتھ پہلے سے انٹر کنیکٹ تھے. پھر رضوان محمود ہیں, حالانکہ کافی سارے جو حیدرآباد کے بھی ابھی میں ریسنٹلی وزٹ کر کے آیا ہوں عید پہ, تو جو ٹیلنٹڈ پلیئر تھے وہ اس ٹیم کے اندر آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ جس طرح سے پرفارمر تھے. اس میں بھی ایک سعد پلیئر ہے, کافی اس نے ابھی ریسنٹلی پرفارم کیا ہے, تو اس میں بھی تھا, ڈرافٹ میں بھی تھا, پر ان کے اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. پھر دوسرا انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ایک ڈفرینٹ جو ٹیم بنے گی, ایک ڈفرینٹ کمبینیشن بنے گا, اس طرح سے نہیں بنا. سائم ایوب بھی آلریڈی ان کی طرف سے کھیلتے ہیں, سائم ایوب کی بھی پرفارمنس اس طرح سے آپ کو ابھی تک نظر نہیں آ رہی. حالانکہ دیکھیں یہ بہت بڑا وہ تھا کہ پشاور زلمی کے ساتھ کافی ایک لانگ ٹرم ایفیلیشن رہی, پھر اس کے بعد انہوں نے کو پک کیا کنگس مین نے, پر وہ ابھی تک آپ کو چام نظر نہیں آیا. اب کاشف اگر تھوڑا سا میں کنگس مین کا اگر بریک ڈاؤن نکالیں, اس وقت آپ پلینگ 11 اسکواڈ کو دیکھتے ہو, پھر کہتے ہیں نا جب تک بینچ اسٹرانگ نہ ہو پلینگ 11 آپ کی کہاں سے اسٹرانگ ہونی ہے, آپ کے پاس ایز سچ کو آلٹرنیٹ چوائسز موجود نہیں ہیں. میں پھر چیز اس کو دہرا رہا ہوں کہ دس واز ناٹ ایم سی ایل, دس واز پاکستان سپر لیگ. آپ کی ٹیم جب کام کرتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا گراؤنڈس پہ کام کرتی ہے. ان کو چوک کہاں پر ہوئی ہے؟ دیکھیے تلخ بات کروں گا, ان کی ٹیم کے جو پروفیشنل پلیئرز, اوورسیز پلیئرز بلکہ کہیں گے, جو اوورسیز پلیئرز ہیں نا, وہ پلیئرز ہیں جو اپنے ممالک کو بھی پراپر ریپرزینٹ نہیں کر سکے, ان کو وہاں پہ بھی چانس نہیں مل سکا, نہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ ایکسیل کر سکے. وہ یہاں سے گئے, دوسرے ملک میں گئے, اور دوسرے ملک آؤٹ ڈیٹڈ کہہ سکتے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہیں, اور دوسرے اب دیکھیے ایک ایکسٹراڈنری پلیئر ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے ملک میں رہتا ہے, جو کہ خاص طور پہ اگر ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے اور جس کی پاکستان جیسی ایک ہسٹری ہے. جو ان کے پاس پلیئرز ہیں ہم سب جانتے ہیں, وہ یہاں پہ ایکسل نہیں کر سکے, ان کو چانس ملا پراپر, تو ان کو یہ لگا کہ یہاں پہ شاید اتنی کرکٹ نہ مل سکے, تو وہ یو ایس اے چلے گئے. یو ایس اے جا کے وہاں کے سٹیزن ہو کے وہاں سے کرکٹ کھیلی, اب دوبارہ کنگز مین کا حصہ بن کے واپس پاکستان آئے ہیں ایز این اوورسیز پلیئرز. تو اب جو یہاں پہ آلریڈی موجود نہیں تھے, کامیابی کی زینے چڑھتے, وہ ایک اوورسیز پلیئر بن کے بھی کنگز مین کو نہیں جتا سکیں گے. کیوں؟ اوورسیز پلیئر جو ہوتا ہے اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایسا پرو کہ جو سنگل ہینڈڈلی ہمیں میچ جتائے گا, اسی لیے 4 کھلائے جاتے ہیں. ایک تو اس لیگ کی شان بڑھاتے ہیں, جی ہمارے پاس انٹرنیشنل پلیئر آئے. دوسرا ان پہ ذمہ داری دوہری ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ میں لیا ہے, دوسرے ملک سے بلا کے لیا ہے, آپ نے ہمیں میچ جتا کے دینا ہے. ان کے پاس وہ جو میچ جتا کے دینے والے ہیں وہ پاکستان کے لوکل ٹیلنٹ سے بھی شاید ہلکے ہوں گے. ایک تو یہ کمبینیشن میں چوک ہوگی. دوسرا انویسٹمنٹ نے ایک آدھ پلیئر پہ بہت زیادہ کر کے شور تو ڈال دیا, بٹ کرکٹ ٹیم گیم ہے. سائم ایوب کے جو T20 ایکسپلوئٹس ہیں وہ پاکستان ٹیم کے لیے اچھے نہیں ہیں, وہ پاکستان ٹیم کے لیے اس طرح پرفارم نہیں کر سکے, یعنی انٹرنیشنل سیٹ اپ پہ. تو وہ کس انداز سے اتنے مہنگے ہو کے حیدرآباد کے لیے یا کنگز مین کے لیے پرفارم کر پاتے, بیکاز ان کی ریسنٹ فارم ہی اچھی نہیں تھی. اس ریسنٹ فارم میں ود دا بال تو پھر وہ ٹھیک پرفارم کر رہے تھے, ود دا بیٹ پرفارم نہیں کر رہے تھے, ڈراپ ہو گئے پاکستان کی ٹیم سے. تو اس لیے شاید وہ جو سب سے اچھا پلیئر تھا وہی اس وقت سب سے لو فارم میں چل رہا ہے, تو باقی جو ٹیم ہے اس پہ بہت زیادہ اثر آتا ہے. مارنس لابوشین کو کپتان کر لیا, آسٹریلیا کا بہت بڑا نام ہے, اپنے ملک سے نہیں کھیلا بھائی T20,
وہ اپنے اگر اتنا ہی اچھا بگ ہوتا بیش کو بھی نارمل میچز کم کھیلا ہوا ہے شاید, مطلب ہارڈلی کو 20-22 میچ ان کے ٹوٹل کریئر کے, اور کپتانی تو کبھی بھی نہیں کی. سو وہ ٹیسٹ کرکٹر بہت بڑا ہوگا, ون ڈے بہت اچھی کھیلتا ہوگا, بٹ ہم جس فارمیٹ میں ٹیم اتارنے جا رہے ہیں ہمیں اس فارمیٹ کا گو ٹو پلیئر چاہیے تھا جو یہ ناکام رہے ہیں. مانس لابوشین کو تو دیکھیے ایک پلیئر کو تو اپرچونٹی چاہیے, وہ اپرچونٹی ملی, وہ یہاں پہ کھیلنے آگے, بٹ کیا وہ اس اپرچونٹی کے اہل تھے, کیا ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس تھا کہ وہ اس اپرچونٹی کو دونوں ہاتھوں سے گریب کر پاتے. تو یہ شاید ان کا جو تھنک ٹینک ہے, ان کو ناموں کی فکر تھی, ان کو میڈیا کی فکر تھی, لیکن جو گراؤنڈ میں ٹیم اتارنی تھی, پلینگ 11 جو اتارنی تھی, اس پہ محنت نہیں. وہ آپ جو کاشف میں بات کریں, کیونکہ میں ان کے جی ایم کو بھی دیکھ رہا ہوں, آپریشنز کو بھی, ان کا مینجمنٹ اسکواڈ اچھا ہے کیونکہ وہ مینج کرتے ہوئے ہیں ڈفرنٹ لیگز کو. ایم سی ایل کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان سپر لیگ ڈفرنٹ تھا. شاہ جی میں سے موو آن کرنا چاہوں گا, اگر تھوڑا سا سیکنڈ ڈویژن کی بات اس پہ ضرور میں بات کروں گا. جب آپ اتنی بڑی لیگ کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو دوستیاں, یاریاں, ایفلیشنز بھولنی پڑتی ہیں. یاد رکھیے گا, میں عماد اعظم ہو یا کوئی اور اس طرح کا ایسا پلیئر ہو جو جا کے, ابھی آپ عماد اعظم سے کیا لے رہے ہیں, خود بالنگ تو کرا نہیں رہے, وہ یہی بات ہے نا, بالنگ نہیں کرا رہے, بیٹنگ, وہ میرا خیال ہے ایسے پلیئر ہیں جو اس وقت ایک اپنی پرائم سے گزر کے آگے جا چکے ہیں. تو اس طرح آپ مطلب ہے وہ پرانی ایفلیشن جو آپ لے کے چل رہے ہیں امریکہ سے, یا وہ کام آنے والی نہیں ہے. یا آپ کو ایک نیا سٹارٹ لینا پڑے گا, نئے لوگ لانے پڑیں گے, نیا ٹیلنٹ, اس کو زیادہ کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے. اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں ان کی سائم ایوب, واقف جاوید, لبشان, احسان خان, انہوں نے بالنگ کی ہے ساری, ہاں جی, اور یہ وہ بالنگ کمبینیشن اتنا چلنے والا نہیں ہوتا جس میں اتنی ڈیپتھ نہ ہو. اس بالنگ کمبینیشن میں مجھے ڈیپتھ نہیں لگتی. لبشان تو ایک پارٹ ٹائم بالر ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ والی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں 4 اوور کرا کے میں نکل جاؤں گا. تو یہ باتیں ان کو ری تھنک کرنا پڑے گا, اس پہ دوبارہ آنا پڑے گا کہ یہ جو پرانی امریکہ والی دوستیاں ہیں, افلیشنز ہیں, ان کو پیچھے چھوڑ شاہ جی آپ کہہ سکتے ہو کہ شاید ایک نام میکسویل پہ یہ زیادہ چل رہے تھے. میکسویل جب تک جوائن کریں گے آلموسٹ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائیں گے, جو حالات ان کے چل رہے ہیں. کیونکہ شاہ جی ایک اپڈیٹ لینی تھی فینس کا, کیونکہ آ رہا تو سوشل میڈیا پہ کہ فینس کو نیکسٹ ویک تک الاؤ کر دیا جائے گا. اس میں کتنی دیکھیں یہ کنسیڈر ہو رہا ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے, یہ کنسیڈر ہو رہا ہے کہ کیا بیسٹ پاسبل وے ہے کہ کم از کم فینس کی اتنی تعداد موجود ہو کہ جو ذرا تھوڑا سا مطلب آپ کو اچھا فیسٹیوٹی نظر آئے گراؤنڈ کے اندر. کیونکہ دیکھیں بہت ضروری ہے, جس طرح کرکٹ ضروری ہے فیلڈ کے اندر کھیلنے کے لیے, اس طرح اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کراؤڈ بہت ضروری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کراؤڈ کا امپیکٹ بہت ضروری ہے, کراؤڈ کا ساتھ چلنا اس میچ کے بہت ضروری ہوتا ہے. اور کرکٹ کی, پاکستان کی پی ایس ایل کی سکسیس ہی میں سمجھتا ہوں کہ فین کی وجہ سے ہے. آپ پنڈی کے میچ اٹھا کے دیکھ لیں, لاہور کے میچ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بھرے ہوتے تھے اسٹیڈیم. میں کہتا ہوں کہ پنڈی میں تو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کس طرح کوئی اور لوگ آئیں, اور یہی لاہور کی حالت ہوتی تھی. وہ اب بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ یونیورسٹیز, سکولز یا کچھ ایسے لوگوں کو, ایسے جو آلریڈی رجسٹرز ہیں اور طریقے سے آئیں گے, ڈسپلن سے آئیں گے, اور ایک میں کہتا ہوں کہ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا بہت وہ پرابلم ہے ہمیں, مطلب ہے کہ یہاں پہ آسٹیریٹی میجرز ہیں, تو وہ بسز پہ آئیں, بسز اسپیشل ان کے لیے کریں تاکہ کوئی علیحدہ نہ آئے. ایک بس پہ ہی اگر آپ جس طرح 50-60 اسٹوڈنٹس ہیں, دوسری بس پہ اتنے ہی علیحدہ اور علیحدہ وہیکل یوز نہ کریں. اس طرح کوئی کر کے اتنا کم از کم اس کی پریزنس کراؤڈ کی ہونی چاہیے کہ وہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے, اور تاکہ یہ اچھا میسج باہر بھی جائے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ چل رہا ہے, اس پہ کیونکہ پازیٹیو ایک چیز چل رہی ہے. خرم بھائی ایٹماسفیئر کی بات کی, کل ایک ایٹماسفیئر کو ملا جہاں پر لاہور کا مقابلہ تھا کل رات کو کراچی کنگز کے ساتھ. لاہور جس طریقے سے اس ٹورنامنٹ کے اندر تھی, آن دا پیپر کی بات کریں, آن دا گراؤنڈ کی بات کریں, ون آف دا اسٹرانگسٹ ٹیم تھی. کل ہوا کیا, چاہے وہ بال ٹیمپرنگ کا انفارچونیٹلی ایک الزام لگا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو کیونکہ اس میں تک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایسا آ نہیں سکی, لیکن عباس افریدی نے بتایا کہ میں پاکستان ٹیم سے باہر ہوں اور میں کیا کیپیبل ہوں پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. نہیں بالکل, ریسنٹلی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو عباس حفیظی کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہیں, اور جس طرح کی نیوزی لینڈ کا بھی ٹور کیا تھا اس میں بھی اس کی ٹوٹلی ایکسٹراڈنری پرفارمنس تھی. اور کافی عرصے کے بعد آپ کو ایک ایسا بالر نظر آیا ہے جس باؤنسر بھی اچھا لگاتا ہے, پھر اس کے علاوہ ان کا پیس بھی بہت اچھا ہے, اور ڈیپتھ اوور میں بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں. پھر ان کے پاس دیکھیں چینج آف ورائٹی بھی ہے, سلور ون بھی بال کرتے ہیں, آف کٹر بھی کرتے ہیں, لیگ کٹر بھی کرتے ہیں. اور یہ کافی عرصے کے بعد آپ کو ایک ایسا بالر نظر آیا ہے, خاص کر ڈومیسٹک سرکل میں بھی. اور جس طرح سے انہوں نے آ کے پرفارم کیا, پھر آپ نے ہانگ کانگ سیریز میں بھی دیکھا ہے, کافی انہوں نے وہاں پہ فائر پاور جو ہے
اننگز بھی کھیلی, بالنگ بھی بہت اچھی کی. دیکھیں کمپلیٹ پیکیج ہے, اور اس طرح کے دیکھیں جو ینگسٹر ہیں ان کو تو ویسے بھی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے, خاص کر جس طرح کی اب بھی پاکستان کی پرفارمنس جاری ہے. اور دوسرے اینڈ پہ آپ نے دیکھا جو بال ٹیمپرنگ والا, وہ ظاہر سی بات ہے ایک انسیڈنٹ ہوا, انفارچونیٹ کہہ سکتا ہوں, کہ ابھی تو اس میں لیول 3 جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے, ابھی ایک ہو چکی ہے ہیئرنگ, جیسے میچ ریفری تھے روشن ماہنامہ صاحب, ابھی انہوں نے دوسری کرنی ہے. دیکھیں اس کے اوپر 3 ابھی تک تو میچ کی جو ہے پابندی ہے وہ بھی, اور یہ ساتھ میں پلس چارج بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس چیز کو ابھی تک ایڈمٹ نہیں کیا, اگر یہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو یہ 3 میچ کی پابندی رہے گی, پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کے وہ ساتھ میں چارج بھی ہوگا پلنٹی بھی, اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے ویڈیو ایویڈنس بھی ہیں, وہاں پہ ملٹیپل کیمراز لگے ہوئے ہیں, کوئی چیز ہڈن ہوتی نہیں ہے, تو یہ چیز سامنے آ چکی ہے. ویسے جتنا ابھی تک ایویڈنس دیکھا ہے لگ نہیں رہا, لیکن بیسٹ کیونکہ اس وقت امپائر جان سکتے ہیں. لیکن کاش میں تھوڑا سا لاہور قلندر پہ آنا چاہوں گا. واٹ وینٹ رانگ؟ کل مجھے شاید لگا بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھا. جب ٹاس بھی لاہور نے کل جیتا تو جو شاہین شاہ افریدی نے آخری لائن کہا ہے کہ وی ڈونٹ میٹر, پتہ نہیں کچھ ایسے کہا تھا, سمجھ میں نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں, شاید اوور کانفیڈنس کو مروا گئے. دیکھیے شاہین آفریدی ایک کانفیڈنٹ کپتان تو ہیں, کیونکہ بڑا آسان نہیں ہے اپنے آپ کو پراپر آل راؤنڈر کہلوانا, اور خاص طور پہ جب آپ کی بیٹنگ ایوریج بالکل بھی ایگزسٹ نہ کرتی ہو, تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں, اور وہ آج تک اس بات پہ قائم بھی ہیں. پھر سوری وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, وہ ایل بی ڈبلیو پہ ریویو بھی لے لیتے ہیں. اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شدید کانفیڈنٹ ہیں. تو اور اس کے علاوہ جب ٹیم کی بات کریں, یہ تو ہمیں ماننا ہوگا کہ پی ایس ایل میں جو لاہور کی پچھلے 4 سیزنز کی پرفارمنسز ہیں, کرٹسی آف دیئر بالنگ ہے. بیٹنگ ڈیپتھ ان کی کہیں کی بھی نہیں ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملی, بلکہ بیٹنگ میں تو شاید وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں. ہر سیزن میں 1-2 اپنی پروڈکٹس وہ ضرور لانچ کرتے ہیں جو ان کے ڈیولپمنٹ پروگرام کی ہوتی ہیں. ہاں بالنگ ہمیشہ سے ورلڈ کلاس ہوتی ہے, اور ورلڈ کلاس کیا ہوتی ہے ویسے دیکھیے, ورلڈ کلاس یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹیم کا جو بیسٹ بالر ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. پاکستان کے لیے 2 بیسٹ بالرز کھیل رہے تھے, شاہین اور حارث, جب اچھی فارم میں تھے وہ دونوں لاہور میں تھے. افغانستان کا سب سے بیسٹ بالر راشد خان ان کے پاس موجود رہا. پچھلے سیزن میں بنگلہ دیش کا بیسٹ بالر رشد حسین تھے, وہ بھی ان کے پاس موجود تھے. زمبابوے کا بیسٹ بالر جو کہ نمبر 1 آل راؤنڈر بھی رہا سکندر رضا, وہ ان کے پاس موجود تھے. تو یہ 20 اوور, اب مستفیض آگے, فیض ان کے پاس آگے. تو اب یہ جو 20 اوورز تھے پچھلے 4 سیزن میں بڑے ہی کنفرمڈ بالرز کے پاس موجود ہوتے تھے. پھر ایک آدھ کوئی ایکسیپشنل کسی نے بیچ میں کرنا تو کروانے کا آپشن تھا. اس بار بھی ایسا ہی ہے. انفارچونیٹ کیا رہا کہ ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا لاہور قلندرز اور ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان بھی کہ حارث پریشر کا بالر نہیں. میں بھی آپ کو نمبر آف انسٹنسز گنوا سکتا ہوں جہاں پہ ایون ڈومیسٹک کرکٹ سے آپ کو وہ میچ بھی یاد ہوگا, 16 رنز چاہیے تھے, خوشدل شاہ نے 4 چوکے پہلی 4 گیندوں میں مار کے حارث سے میچ جیت لیا تھا. کل کا میچ دیکھ لیجئے, انٹرنیشنل تو بہت سارے ایسے انسٹنسز ہیں جہاں پہ حارث نہیں کر سکے. تو کتنا آسان ہوتا ہے کہ حارث کو 8 سے 16 کے درمیان میں 4 اوور کے کوٹے میں ختم کر دیا جائے, اور 16 سے 20 کے لیے ڈیپتھ اوور جو ہے وہ بالر جو ہے وہ اپنا اور تیار کر لیا جائے. شاہین خود کر لیتے ہیں, آلدو ہم داسن شناکا والا میچ یاد رکھتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ وننگ سائڈ بھی. پھر آپ مانتے ہیں کہ زمان کو ریلیز کرنا غلطی تھی؟ دیکھیے اب یہ نا, یہ جب 6 سے 8 ٹیمیں ہوئی ہیں اور ریٹینشن میں پلیئرز کم ہوئے, پھر کسی کو لیٹ گو تو کرنا تھا, اور کسی اچھے کو ہی لیٹ گو کرنا تھا. سو اگر ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ حارث اور شاہین ان کے مین ویپن ہے ایز اے بالنگ یونٹ, تو پھر زمان لیٹ گو ہوتے تھے, بیکاز انہوں نے کہیں نہ کہیں بولر بیٹسمین بھی ریٹین کرنا تھا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مجبوری میں ان کو کرنا پڑا ہے, اور اب دیکھ لیں فیصلہ ٹھیک ہو گیا اگر زمان انفٹ ہے تو. سو اگین وہ ہوتے بھی تو ان کے پاس انفٹ ہوتے. سو یہ بہت ساری چیزیں ایپس اینڈ بٹس کرکٹ میں ہوتے رہتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں. بٹ جو حارث کو یہ تصور کرنا ہے کہ وہ 20 اوور کر کے 10 رن روک لے گا, یہ حارث کے ساتھ زیادتی ہے. ایک بالر کی جو لمیٹڈ صلاحیت ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. 8 سے 14, 6 سے 14 کے درمیان میں, یا 6 سے 16 کے درمیان میں اس کو فنش اس کا 4 اوور کو کوٹا کر دینا چاہیے. شاہین کو خود چاہیے وہ اپنے ساتھ کوئی بالر تیار کرے. سکندر رضا اگر مسٹری اسپنر ہے تو وائی ناٹ, اور ان پیچز پہ تو بالکل وہ آرام سے یوز ہو سکتے ہیں. شاہ جی, کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, بس کوئکلی ایک بات پوچھنا چاہوں گا. اگر آپ تھوڑا سا کراچی کنگز کو انالائز آن دا پیپر, آن دا فیلڈ, اس وقت ون آف دی میں کہتا ہوں کہ اسٹرانگسٹ اسکواڈ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں, کوئی شک نہیں ہے. جس طرح کل پرفارم کیا, جس طرح آخر تک گئے, میچ لے کے گئے, اور جس طرح عباس افریدی نے فنش کیا, اور یہ تھوڑا سا اس پہ ضرور میں بات کروں گا حارث رؤوف پہ, کہ ایک انہوں نے کل ایک بات پروو کرا دی کہ اچھا مجھے ڈراپ کیا آپ نے T20 ورلڈ کپ سے, اس کیپیسٹی کا شاید میرے سے بالنگ نہیں ہوئی. بلیو یو می, اگر کل کوئی کسی نے ہرایا ہے نا تو وہ حارث رؤوف کی وجہ سے وہ میچ انہوں نے ہار گئے ہیں. ایک ایسا وقت تھا آخری 2-3 اوور میں کہ وہاں بڑے آرام سے لاہور قلندر جیت سکتا تھا. تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کہ
کراچی نے تو ریئلائز کر دیا کہ یہاں پہ کون سی وکٹ ہے، کیسی وکٹ ہے، کس طرح ہم نے کھیلنا ہے. اور خاص کر میں ان کے بیٹسمین، ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین کو دیکھوں، اور بعد میں خاص کر جو لمبی اننگ انہوں نے کھیلی، تھوڑا بہتر اننگ کھیلی. لیکن جب حارث رؤوف کی بالنگ آئی اور جس طرح عباس افریدی نے ان کو ہٹ آؤٹ کیا، یا انہوں نے 3 اوور کیے اور 45 رنز دیے ایسی وکٹ پہ جہاں رن بنانا اتنا مشکل ہے. عبید شاہ کو آپ دیکھیں نا، عبید شاہ نے پورے 6 بال بیٹ کیے ساتھ کو. یہ وہ اوور آپ نے دیکھنے والا جو میڈن اوور اس نے کرایا ہے، 6 بال بیٹ کیے، اور 6 بال بیٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وکٹ ایسی نہیں ہے جس پہ آپ زور لگا کے بالنگ کریں. ٹائم بالکل ختم ہو چکا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، لیکن کوائٹ ابھی اس وقت ٹائم ہے پاکستان سپر لیگ کے لیے. مجھے پتا ہے کہ اٹس کوائٹ ٹو ارلی کسی بھی ٹیم کو جج کرنا، لیکن چاہے کنگز مین کی بات کریں، ان کو اپنے اسکواڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے شاجی کاشفی اور خرم بھائی بھی بتا رہے تھے، لاہور قلندر کی بات کریں تو وہ جو پریشر ہے جو ڈیتھ اوورز کا، ان کو آگے جا کے ہالٹ ضرور کرے گا. اور فخر زمان پہ جو ڈیسیشن ابھی تک پینڈنگ ہے، خوب کہ وہ بہتر ڈیسیشن ہے، کیونکہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اگینسٹ آتا ہے تو وہ ضرور ان کے کمبینیشن کو ہرٹ ضرور کرے گا. مجھے اور میری ٹیم کو کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.